हिस्टोरिक स्टेट को डाउन ग्रेड किया गया, इसके हिस्से भी हुए। नया बाब है हमारी तारीख में। हमारे साथ इस वक्त CPIM रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। इस बार की सियासत को आप किस तरीके से नहीं, इस बार की सियासत या जो सूरत हाल है जिसमें चुनाव हो रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ है इस लिहाज से क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम असम्बली के चुनाव हो रहे हैं आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो स्पेशल पोजीशन रही है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरी की सतह पर और इसके हिस्से भी हुए। तो ये एक नया बाब है हमारी तारीख में और इसी तनाजुर में चुनाव हो रहे हैं और वो भी 6 साल के वक्फे के बाद पहला खता है पूरे हिंदुस्तान में जब सारे जगहों पर चुनाव हैं या असम्बलियाँ मौजूद हैं। इस साल जम्मू एंड कश्मीर की जहाँ 2018 से लेकर आज तक असम्बली अब भी नहीं है और अभी जो प्रोसेस शुरू हुआ इलेक्टोरल उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है और इसके साथ और अपोजिशन लीडर्स, सिविल सोसाइटी, उन ग्रुप्स की तरफ से भी इंटरवेंशन की वजह से, नहीं तो सरकार की शायद नियत नहीं थी इलेक्शन करवाने की। बहरहाल इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हुआ है। इस कंटेक्स्ट में एक स्पेशल कंटेक्स्ट है, स्पेशल सिचुएशन है। यह अलग सवाल है, स्पेशल स्टेटस तो उन्होंने लिया लेकिन अब भी हम स्पेशल हैं उनकी नज़रों में एज पर देयर ट्रीटमेंट टू विद जम्मू एंड कश्मीर पीपल इज़ कंसर्न। एक पार्टी को बीजेपी के इलेक्टोरल इंटरेस्ट को देखते हुए उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को क्रिएट किया गया और अगर आप यहाँ भी देख लेंगे डीलिमिटेशन का हुआ, मसलन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी राजौरी पुंछ, उसको जो पहले जम्मू का हिस्सा थी अब उसको कश्मीर का हिस्सा अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा बनाया गया। क्यों? इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं? तो 3 थी पार्लियामेंट सीटें कश्मीर की और 2 थी जम्मू की। जम्मू के एक हिस्से को यहाँ मिलाने का मतलब क्या है? एक तरफ पूरे मुल्क में वो मुसलमान को शायद शक की नज़र से देखते हैं, ऐसा लग रहा है, दूसरा यहाँ मुसलमानों को इकट्ठे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नीयत इनकी साफ नहीं है। इवन इन द प्रोसेस ऑफ वेल कंडक्टिंग डेमो, ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस। जी, इसके अलावा जिस तरीके से हम डिलिमिटेशन पर ही बात करेंगे अभी, आपने ये बताया कि कहीं ना कहीं डिवाइड किया जा रहा है, जो हिंदू वोटर्स हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग की जा रही है और मुस्लिम वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग की जा रही है। इससे आप क्या समझते हैं कि एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये कि इस बार दूसरी जमात भी मैदान में है, जैसे आपके कंपटीशन में इस वक्त जमात है, बाकी पार्टीज़ भी हैं, अलग अलग तरीके से इस टाइम सियासी जो जमात है जम्मू कश्मीर की वो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर स्टेट में सियासत में जो तब्दीलियाँ हैं वो की जा रही हैं। इस पर आप क्या कहें? वो तो साफ ज़ाहिर है। मैं जमात इस्लामिया की बात कर लूँगा। जमात इस्लामी 72 में भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 83 में भी, 87 में भी जो इल्ज़ाम वो देते हैं कि उस वक़्त रिगिंग हो गई, मैनिपुलेशन हुई होगी। लेकिन यहाँ जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक़ है, कुलगाम उस वक़्त तहसील था, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है कुलगाम, यहाँ से उन्होंने जमात इस्लामिया ने इलेक्शन जीता। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि उन्होंने लड़ा नहीं पहले और फिर यकायक क्या हो गया। और अगर आप उनके स्टेटमेंट्स देख लेंगे, पॉलिसी स्टेटमेंट्स उनके, और जो गुफ्तगू रही है, जो कंडक्ट रहा है, वो यही था कि इलेक्शन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए ठीक नहीं है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाना नाजायज़ करार दिया गया है। तो अब यकायक इतने सालों के बाद काफ़ी लोग मर गए, चाहे
اس گولی سے یا اس گولی سے بہت سارے لوگ مر گئے بیکاز آف دیٹ سچویشن. اور اس سچویشن میں میجر ایکٹر جو رہا ہے پولیٹیکل ایکٹر وہ تو جماعت اسلامیہ رہی ہے اور ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں الزام دے دوں گا. آپ آج بھی تھوڑا سا انٹرنیٹ میں دیکھ لیجئے, سارے اخبار بھرے پڑے ہوں گے کہ جماعت اسلامی کا موقف کیا رہا ہے. اور اگر آج تو وہ ٹھکرا رہے ہیں اس چیز کو. میں وہی کہتا ہوں, آج یکایک ٹھکرائیں گے, اتنی لاشیں گری. کل تک اگر کوئی سیاہی ہوتی یہاں تو ان کو سزا دی جاتی تھی. کتنے لوگ ہیں, ایجنٹس ہیں, ایم ایل ایز ہیں, منسٹرس ہیں جن کو مارا گیا. ہم پر کتنے اٹیکس ہو گئے. جب میں نے پہلی بار الیکشن جیتا, الیکشن جیتنے کے دوران میرا فادر ان لا مارا گیا. اور اس کے بعد جب میں نے سیلیبریشن کے لیے یہاں آیا تو ذرا پوچھ لیجئے نا, اس جلسے میں گولی چلی اور گرینیڈ چلا, میں کیسے بچ گیا آج تک میں سمجھا نہیں. 7-8 لوگ ڈھیر ہو گئے میرے سامنے. تو اتنا کرنے کے بعد اور کتنے مولویوں کو مارا گیا, یہ چھوڑ دیجیے ہماری بات ہے, کتنے پولیٹیکل لیڈرز کو مارا گیا. اب مجھے بتائیے یہ سارے پولیٹیکل لیڈرز جو مارے گئے, مولانا سعید صاحب جو بہت ہی بزرگ تھے, بستر مرگ پر تھے, ان کو کس نے مارا؟ قاضی نثار ہے, مولوی تھے اور دینی کافی اہمیت رکھنے والے شخص تھے, ان کو کس نے مارا؟ اہل حدیث کا وہ شوکت صاحب تھے, شاید ان کا نام وہی ہے, کافی عالم تھے, ان کو کس نے قتل کیا؟ ارے صاحب یہ مولانا فاروق جو ہے اس کو گولی کا نشانہ کس نے بنایا؟ بعد میں عبدالغنی لون صاحب کو کس نے گولی کا نشانہ بنایا؟ ایک مثال ہے. اور عام لوگ کتنے مارے گئے جس میں حزب المجاہدین شامل تھی اور حزب المجاہدین کی سرپرستی جماعت اسلامی کر رہی تھی. پوچھ لو نا ان سے. اب لوگ چاہتے ہیں وضاحت کر لو. اب ان کے لوگ بھی سرکاری وجہ سے مارے گئے, سرکاری بندوق سے مر گئے جو ان کا الزام ہے. تو اس وجہ سے سارے یہ لوگ مر گئے بیکاز آف دیٹ سچویشن. جب یہاں ایک آرمڈ اسٹرگل کے نام سے, ملیٹنسی کے نام سے ایک بڑی بربادی ہوئی. تو یہاں اس علاقے میں ہی اگر آپ دیکھ لیں گے, جائزہ لیں گے, اس ٹاؤن میں کتنے مارے گئے ادھر سے یا ادھر سے, تو لاشیں ہی لاشیں. اور ابھی بھی کتنے لوگ جیل ہیں جن کو محض اس وجہ سے کہ ان کو شک کیا جاتا ہے یہ ان کا ملیٹنٹ کنیکشن. جی ابھی ہم ریلی اٹینڈ کر رہے تھے, جماعت اسلامی کی کینڈیڈیٹ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ یہاں سے لڑ رہے ہیں ان کی ریلی ہم کور کر رہے تھے. ہم نے جب لوگوں سے بات کی, آف کیمرہ انہوں نے بات کی, آن کیمرہ بات کرنے کی نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ طارق غامی صاحب نے یہاں پر اچھا کام کیا ہے, 4 بار وہ جیت چکے ہیں, 1996 میں پہلا الیکشن جیتا, اس کے بعد جیت چکے ہیں, ڈسٹرکٹ میں اچھا کام کیا, لیکن ہم بدلاؤ چاہتے ہیں. یہ کیا ہے, یوتھ کس طریقے سے پوچھ لینا تھا, جب اچھا کام کیا تو پھر بدلاؤ کیوں؟ مطلب یا تو برائی ہے, کچھ برا کام کیا ہو یا کام نہیں کیا ہو تو بدلاؤ چاہیے. کون کہتا ہے بدلاؤ نہیں چاہیے؟ بدلاؤ چاہیے. میں اپنے اندر بھی بدلاؤ لانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اگر کل جتنا کیا اس سے زیادہ کروں, اور جو اگر کوالٹی میں کام کیا ہوگا اپنی کوالٹی کو, اپنے اپروچ کو, اپنی پالیسیوں کو نئی شیپ دے دوں نئے حالات میں, وہ بھی بدلاؤ ہے نا. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے, ہمیں غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ہم اس امیج کو بدلنا چاہتے ہیں. نہیں, پر کیا ہے, اگر غلط ہوتا اس کو واضح کر لیجئے نا. وہ صرف ایک ہی سوال پوچھتے ہیں نا لوگ کہ جو پچھلے 30 سال 35 سال رہا, جس میں جماعت اسلامی ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کے طور پر وہ موجود رہے, اور جو کچھ ہوا اگر اچھا ہوا وہ بھی بتائیں اور اگر غلط ہوا وہ بھی بتائیں. میں نہیں کہتا ہوں اچھا کتنا ہوا برا کتنا ہوا, لیکن دے نیڈ ایکسپلینیشن. کل تک حرام جو تھا حرام, آج یکایک حلال کیسے ہو گیا؟ یار کچھ تو وضاحت چاہیے نا. اس پہ آپ نے جو بات کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں عوام کی بات کروں گا, اسپیشلی یوتھ کی. یوتھ چاہے کلگام کا ہو چاہے بارہمولہ کا ہو,
یا نارتھ کشمیر کی بات کریں, ہم ساؤتھ کشمیر, نارتھ کشمیر ساری جگہ وزٹ کیا, ہم نے پتہ چلا کہ انجینئر رشید کی ایک طرف لہر دیکھ رہے ہیں, دوسری طرف جماعت اسلامی کی لہر دیکھ رہے ہیں, تو پھر یوتھ کیوں ساتھ دے رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے؟ مجھے نہیں لگتا ہے لہر, پتہ نہیں, یہ اپنا نقطۂ نگاہ ہے لہر کا, لہر کو کیسے جانچتے ہیں. میں کلگام میں نوجوانوں کی لہر دیکھنا چاہتا ہوں, ان ڈیفینس آف واٹ ایور دے ہیو اچیوڈ سو فار, اور ارادہ آگے اور بڑھانے کا, امپرومنٹ لانے کا وہ چاہتے ہیں. اور آج ہی ریلی دیکھ لیجیے, ہماری ریلی میں روڈ شو میں کتنے لوگ تھے, ذرا موازنہ کر لیجیے ان کا اور ہمارا. ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, معلوم کر لیجیے جو بھی گاؤں سے گاڑیاں آئی انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا, اور جبکہ ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, جو وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں, لوگ بھی جانتے ہیں, ریسورسز ہیں. تو یہ آپ صرف یک طرفہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو ایک طرفہ دیکھنے کا جو یہ آپ کا ریسرچر کی حیثیت سے مناسب نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی آبجیکٹو, دو آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. ہاں, اچھا, اس کے علاوہ مجھے یہ جاننا ہے کہ جیسے انسی کے مینیفیسٹو میں آ رہا ہے کہ 370 واپس لائیں گے, اسٹیٹ ہوڈ واپس لائیں گے, اور جس طریقے سے پی ڈی پی کے مینیفیسٹو میں بھی یہی ہے, ساری پارٹیز عام طور پر اسی چیز پہ بات کر رہے ہیں. لیکن جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب جو ہے یہ کوئی سچ نہیں ہے, اس میں ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے. لوگ آج کے ٹائم پہ جموں کشمیر کے, اسپیشلی کشمیر کے, کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ نہیں, چوٹ لگی ہے کشمیر کو, جموں کو, اور آپ کہیں گے کیا انہوں نے اس چوٹ کو بولا ہے؟ غلطی کر رہے ہیں آپ جانچنے میں. وہ وہی جانتا ہے جس کو چوٹ لگی ہے. ہمارے پاس لینڈ پروٹیکشن کے لاز ہے, لینڈ پروٹیکشن کے لاز مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت سے 1927 میں انہوں نے سرکولر جاری کیا, جہاں جاب پروٹیکشن یعنی باہر والا لینڈ نہیں خرید سکتا, یہ مہاراجہ نے کیا تھا. اور جاب کے بارے میں ہم غریب ریاست ہے, باہر سے لوگ نہ آ جائے, ہمارے پاس نوکریاں زیادہ نہیں ہیں, ملازمت نہیں ہے, اس کو بھی ہٹایا. لینڈ ریفارمز کے نام پر جو بھی ہمارے قوانین تھے ان کو بھی کالعدم قرار دیا گیا. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ نیا کشمیر ہم بنا رہے ہیں, اس میں نیاپن کیا ہے ایز پر ایز ویل بینگ آف دا پیپل از کنسرنڈ, ناٹ اونلی فار کشمیر بٹ جموں ایز ویل, کیونکہ میں اس کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں. لیا کیا گیا؟ 370 ہے کیا؟ ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز تھے وہ کہیں کسی اور کانسٹیٹیوشن سے نہیں لیے گئے. دوز کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز emerged out of the debate and discussion in the Constituent Assembly of India. جس Constituent Assembly نے کانسٹیٹیوشن دیا ملک کو, ایک ڈائریکشن دے دی. 370 اسی کا حصہ ہے. اس میں اوپر لکھا ہے ٹیمپرری, لیکن آگے پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے, اس میں لکھا ہے yes it is temporary, President can abrogate it with the approval of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir. یہاں تو اندھیرے میں کیا گیا نا, یہاں تو اسمبلی تھی نہیں. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تو بہت پرانے وقت میں ہی بنگ ہو گئی. مجھے بتائیے, ہم تو یہ چاہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے وہ ریسٹور کر لو. اور کانسٹیٹیوشن از کانسٹیٹیوشن, دیٹ از اے گائیڈ فار دا ہول کنٹری, دیٹ از گائیڈ فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر ایز ویل, ایوری کمیونٹی, مسلمان, ہندو, جو بھی ہے. اور پھر میں ان کو یاد دلانا چاہوں گا, جموں کشمیر اے بارڈر اسٹیٹ, جب ملک تقسیم ہوا آفٹر انڈیپینڈنس, اس وقت رولر کو یہ اختیار, ہمارا رولر مہاراجہ ہری سنگھ تھا, اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا, وہ کسی بھی اس ادھر یا ادھر یہ اپنا رشتہ جوڑے یا انڈیپینڈنٹ رہے. انہوں نے 26 اکتوبر تک ایکسیشن نہیں کیا انڈین یونین کے ساتھ. قصور ہمارا 15 اگست ہم انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں نا, لیکن ہمارے لیے انڈیپینڈنس اس وقت نہیں تھی. آپ سمجھتے ہیں نا. تو الزام کس پہ ہے؟ آج تو تہوار بھی منایا جا رہا ہے مہاراجہ ہری سنگھ کے نام پر, چھٹی بھی منا رہے ہیں. جو اس نے وضع کیے تھے قانون, وہی جو میں نے کہا لینڈ کا, وہ کہاں گئے؟ یہاں ہمارے ہمسایہ یہ جو ہماچل ہے ان کو لینڈ پروٹیکشن ہے, وہاں خطرہ نہیں ہے سوورنٹی کو. جو
نہیں میں 371 ہے نا, واٹ ایور اٹ از, لینڈ پروٹیکشن ہے, جاب پروٹیکشن ہے. ہمارے لیے خطرہ کیا ہے؟ ہمیں یہ الگ ٹریٹمنٹ کیوں؟ بھیڑ بکری سمجھا ہے حکمرانوں نے ہمیں, جموں کو, کشمیر کو. تو آپ کہیں گے بولتے ہیں, نادان لوگ کچھ کہیں گے اور آپ کے ساتھ. یہ ریسرچ نہیں ہے, ریسرچ یہ ہے تہمیں جائیے, کسی کی ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے آج جو لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں سرکار کی طرف سے وغیرہ, وہ سب کہتے ہیں کہ ہم بھی 370 وغیرہ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے رائٹس کا سوال, اس کو غلط جائزہ نہیں لیا جانا چاہیے. ایک وقت تھا جب کہ کشمیر کو یہ الزام تھا وہ سپریٹ ہونا چاہتے ہیں, اور جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا یہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے. یہ رائے شماری کا جو جنرل کونسل میں, یونائٹڈ نیشنز میں جو ریزولوشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر لو. دیکھ لیجئے, میں کہتا ہوں 4 مہینے پہلے کتابیں دیکھ لیجئے, ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے. اچھا, آخر میں یہ سوال رہے گا کہ آپ اگر اس کانسٹیٹوئنسی میں ایک بار پھر آتے ہیں, یہاں کے زمینی مسائل کیا ہیں, اس کانسٹیٹوئنسی کے مسائل کیا ہیں, اور آپ ان کا حل کس طریقے سے کریں گے, اور آپ کا عوام کو کیا کہے گا؟ ایک سب سے بڑا سوال ہے ڈیولپمنٹ کا ہی. میں تو, اور آپ کسی سے بھی بات کر لیجئے, کیا 96 سے پہلے کیا درجہ تھا اس کا, کیا تھا, اور تب سے لے کر جو انفراسٹرکچر, سڑکیں, عمارتیں وغیرہ وہ بنی, وہ آپ کہہ دیجئے, پوچھ لیجئے. ہمارے پاس ہسپتال ہیں, اس کو بڑھانا ہے کیونکہ پریشر ہے نا, علاقہ آبادی بھی بڑھ گئی, دوسرے علاقوں سے بھی پیشنٹ آتے ہیں, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور اس میں انفراسٹرکچر بھی چاہیے, مشینیں بھی چاہیے. نئی آج ترقی پر ہے, کافی تحقیق ہو رہی ہے, تو لازمی طور پر ہمارے لوگ بھی یہاں دے شوڈ گیٹ بینیفٹڈ آؤٹ آف اٹ. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں یہاں میڈیکل کالج بھی بننا چاہیے, میڈیکل کالج بننا چاہیے. یہ ایسے باتیں نہیں ہیں جو ڈویبل نہیں ہیں, وہ ڈویبل ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ جائزہ لیں گے یہاں بجلی کا سوال, میں اس میں نہیں جاؤں گا. ہمارے ریاست کے 3 دریا جو ہے, 3 دریا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور جو بھی پروجیکٹس بنے, ہم نے پہلے سے ہی یہ ڈیمانڈ کی ہے, ہم نے ہی نہیں اور پارٹیوں نے بھی, جموں کی کشمیر سے, بھائی ہمیں پارٹیسپیشن کا جو LHPC ہے پارٹیسپیٹری سٹیٹس دیا جائے. یعنی ہمیں اس بجلی کا حصہ چاہیے. جموں کشمیر کہاں ہے حصہ؟ اور اسی وجہ سے آج دیکھ لیجئے, بجلی 1 یونٹ, اگر 2 بھائی ہیں غریب لوگ, 2 کمروں میں ہیں, الگ الگ ہیں, اور اب ایسی حالت پہنچی ہے وہ بجلی کاٹنے کے درخواستیں دے رہے ہیں کہ ہمیں نجات دو ہمیں. اور موم بتی جلانے پر یہ جو ہماری یہ کمیونٹی ہے, شیخ کمیونٹی, وہ شیخ نہیں, بڑے شیخ, یہاں جو بیچارے نچلی سطح پر کام کرنے والے رہنے والے اتنے غریب ہیں, اور وہ اب مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بجلی لے لو, ہم فیس ادا نہیں کر سکتے. تو میرا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک تو وہ مسئلہ ہے, اور دوسرا یہ جو وشو نالا ہے, وشو نالا یہاں پاس ہی گزرتا ہے. میں نے پہلے بھی کام کیا تھا اس پر, کچھ ماہرین کو لایا تھا کہ whether there is any possibility کہ ہم چھوٹے بجلی وہ کچھ کر لیں یہاں, تو کیا جا سکتا ہے. ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں ٹورزم کے کافی پوٹینشیل ہے. ضروری نہیں ہے یہاں ٹاؤن میں, ٹاؤن سے اوپر دائیں بائیں کافی پوٹینشیل ہے. اور اگر آپ کبھی یہاں موسم ٹھیک نہیں رہا, مختلف چرن بل جائیں گے, یہاں اور جگہوں پر جائیں گے, اوپر نور آباد میں دوسری کانسٹیٹوئنسی میں کافی پوٹینشیل ہے. اس کو آج تک پروموٹ نہیں کیا گیا, شاید حالات بھی ایسے نہیں تھے, ملیٹنسی اور دوسری چیزیں. اب جب کہ تھوڑا سا فرق بھی ہے, تو اس لیے ہماری پرائیورٹی یہ بھی رہے گی کہ اس علاقے کو بھی ٹورزم کے میپ پر لایا جائے. اور بسائڈز دیٹ یہاں ہمارے علاقے میں سیب کافی بنتا ہے, اور ایک ہی ایونیو ہے فار لائیولیہوڈ, یہی ایگریکلچر جس میں ہمارے پاس سیب ہے. اور سیب کا ابھی یہاں کلیمٹی آئی, اگر آپ گاؤں میں جائیں گے, طوفان آیا, ژالہ باری ہوئی, تباہ ہو گیا سیب. بٹ دیر از نو ابھی کمپنسیشن. اب فارمر کو اگر نقصان ہو, اب انشورنس اسکیمیں ہیں, اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا یونٹ ہے انشورڈ ہے, اگر آپ کی گاڑی ہے انشورڈ ہے, تو کم از کم اس کراپ کو بھی انشورنس بناؤ, تاکہ یہ جو نیچرل کلیمٹیز کے نشانے پر ہوتی ہے یہ فصل, کسان کو بھی کچھ فائدہ ملے, کچھ پروٹیکشن ملے. سیکنڈلی
ہم نے ایک فیڈریشن بنائی ہے ایپل فیڈریشن آف انڈیا جس میں یہاں کے لوگ شامل ہیں. یہ جو ہماچل ہے اتراکھنڈ ہے جہاں سیب بنتا ہے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ باہر سے جو سیب آتا ہے اس سے مارکیٹ ہمارے سیب کے لیے شرنک ہوا ہے, نقصان میں ہے ہم. تو ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ جو اس کا بندشیں ہیں وہ ہونی چاہیے اور زیادہ میگزمائز کیا جانا چاہیے. جو ایکسائز ڈیوٹی یا جو اس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں درآمد نہ کیا جائے باہر والا فروٹ, اس سے ہمارے فروٹ کا مارکیٹ سکڑ جاتا ہے. یہ کشمیر کی بات نہیں, یہ ہماچل کی بھی بات ہے اور اتراکھنڈ کی بھی بات ہے. تو یہ کیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ بھائی مارکیٹ فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ کچھ گارنٹیڈ پرائز بھی رکھا جائے. جو سوامیناتھن کمیشن نے رپورٹ تیار کی ہے, بڑا سائنٹسٹ ہے ایگریرین جو اسی سال شاید گزر گئے, اور ٹریبیوٹ بھی پیش کیا بڑے لیڈروں نے, پرائم منسٹر سے لے کر باقی لوگوں نے. ہم کہتے ہیں جو ان کی سفارشات ہیں جو ایگریرین پروڈیوس کے لیے, وہ سفارشیں لاگو کر لو فروٹ پر بھی, تاکہ کچھ تو ضمانت بنے. اس کے برعکس آپ ضمانت دیتے ہیں کارپوریٹ کیپٹل کو, آپ قرضہ معاف کرتے ہیں بڑے بڑے جو کھرب پتی ہے. یہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں ان کو بھی کچھ ریلیف دے دو. دے آر میجر پارٹ آف دا پاپولیشن. دیز آر دا میجر ڈیمانڈس besides unemployment. That's a rising problem that will be, we will if elected or otherwise elected, اور اس سے بغیر بھی سڑک پر آئیں گے, بولیں گے ہمیں جیل نہیں چاہیے, جیل نہیں چاہیے, بس کرو, روزگار چاہیے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ یوسف طارغامی صاحب. انہوں نے یہاں کے سیاسی منظرنامے پر بات کی, یہاں کی زمینی حالات پر بات کی. اس کے علاوہ یہاں جموں کشمیر میں سیاست کس طرف چل رہی ہے اور کیا کچھ نئی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی, اس پر بات کی. ہم آگے چلتے ہیں, آگے دوسری ڈسٹرکٹس میں رخ کرتے ہیں اور وہاں بتاتے ہیں کہ وہاں کا سیاسی منظرنامہ کیسا ہے. بہت بہت شکریہ.